52 तोले चांदी में बच्चा पैदा हुआ है जी, 1.5-2 लाख इकट्ठा हो गया, अपन ने जो है ना वो किसी जगह पे जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, किसी और जगह पे खरीद लिया, ये जायज नहीं है उनके लिए इस्तेमाल करना। उनके पास 5-5 लाख का मोबाइल है, कुर्बानी नहीं कर रहे। ये बात है कि कुर्बानी वाजिब किस पर है। तो 5 शराइतें कुर्बानी के वाजिब होने के लिए। नंबर 1, मुसलमान होना, क्योंकि काफिर पर कुर्बानी नहीं है, काफिर अहकाम का मुकल्लफ ही नहीं है। नंबर 2, बालिग होना, बच्चे पर कुर्बानी नहीं है, बच्चा अहकाम का मुकल्लफ नहीं है। नंबर 3, मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है, मुकीम पर कुर्बानी है। नंबर 4, आकिल होना, मजनून और पागल पर कुर्बानी नहीं है। हाँ, कोई ऐसा शख्स है कि कभी कभी उसको जुनून आता है, कभी ठीक हो जाता है, तो कुर्बानी के दिनों में अगर वो ठीक है, उन दिनों में उस पर जुनून नहीं है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होगी अगर बाकी शराइत पाई जाए तो। और नंबर 5, तवंगुर यानी साहिब निसाब होना। अब बाकी चीज़ों तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, मुसलमान होना, बालिग होना, आकिल होना, मुकीम होना। साहिब निसाब होना, ये बात थोड़ी सी तफसील तलब है। तो याद रखें कि साहिब निसाब कुर्बानी के बाब में जो है उसमें 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, सोना 7.5 तोला। नंबर 2, चांदी 52.5 तोले। नंबर 3, नकदी। नंबर 4, सामान तिजारत। और नंबर 5, ज़रूरत से ज़ायद सामान। इन 5 चीज़ों में से कोई एक, सोना 7.5 तोला है, या चांदी 52.5 तोला है, या नकदी है, या सामान तिजारत है, या ज़रूरत से ज़ायद सामान है। इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़, या इन 5 का मजमुआ, या इनमें से बाज का मजमुआ जो 52.5 तोला चांदी की कीमत की मिकदार को पहुंच जाए जिस बंदे के पास, उस पर कुर्बानी वाजिब हो। नंबर 1, इनमें से एक चीज, इन सब का मजमुआ। नंबर 3, इनमें से बाज का मजमुआ। इनमें से एक चीज, इन सब का मजमुआ, इनमें से बाज का मजमुआ। ये सारे किस चीज को पहुंच जाएं? 52.5 तोले चांदी की मिकदार को। अगर सोना है तो वह तो ऑलरेडी 7.5 तोले है। अगर चांदी है तो चांदी 52.5 तोले है। अच्छा, नकदी है तो नकदी इतनी हो जाए जितनी 52.5 तोले चांदी की कीमत है। सामानी तिजारत है तो वो इतना हो जाए जितना 52.5 तोले चांदी की कीमत है, या जरूरत से जायद सामान इतना हो जाए जितनी 52.5 तोले चांदी की कीमत है, तो इस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। एक चीज, या इन सब का मजमुआ। किसी बंदे के पास सोना भी है, थोड़ा है या ज्यादा है, 1 तोला 2 तोले जितना भी है, चांदी भी कुछ है, नकदी भी है, कुछ सामान तिजारत भी है, कुछ जरूरत से जायद सामान भी है, लेकिन सारों को इकट्ठा किया जाए तो सारों की कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत या इससे जायद बनती है, तो इस शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। और तीसरी शर्त यह कि इनमें से बाज का मजमुआ, यानी या किसी के पास सोना और चांदी है, मसलन 1 तोला सोना है और 1 तोला चांदी है, तो अब तो 1 तोला सोना और 1 तोला चांदी की कीमत मालूम करेंगे, और वो कुल कीमत मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाती है तब भी कुर्बानी वाजिब है। या कुछ नकदी है, कुछ चांदी है, कुछ सोना है, या कुछ सामान तिजारत है, कुछ सोना है, या कुछ सोना है और कुछ जरूरत से जायद सामान है, यानी कि इनमें से कुछ चीजों का मजमुआ या सब चीजों का मजमुआ मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत तो अगर पहुंच जाए तो ऐसा शख्स साहिब निसाब है और उस पर कुर्बानी लाजिम होगी। आम तौर पर एक गलत फहमी पाई जाती है, और जिस गलत फहमी की वजह से बहुत सारे लोग ज़कात भी अदा नहीं कर रहे और बहुत सारे लोग जो है वो कुर्बानी भी नहीं कर रहे। वो गलत फहमी ये पाई जाती है जी, सोना जब तक 7.5 तोले नहीं होगा उस वक्त तक न कुर्बानी है न ज़कात है।
جبکہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سونے کی جو 7.5 تولے کی مقدار ہے وہ اس صورت میں ہے کہ صرف سونا ہو، اس کے پاس اور کوئی چیز نہ ہو، نہ نقدی ہو، 1 روپے بھی نہ ہو، سامان تجارت میں کچھ بھی نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان میں کچھ بھی نہ ہو، اور اس کے پاس چاندی کی بھی کوئی چیز نہ ہو، 1 ماشا بھی 1 گرام بھی اس کے پاس نہ ہو، صرف سونا ہو، تو پھر اس کی مقدار ہے 7.5 تولے۔ لیکن سونے کے ساتھ اس کے پاس اگر 1 روپیہ بھی موجود ہے نقدی، تو پھر سونے کا حساب نہیں کیا جائے گا، پھر 2 چیزیں آ گئی ہیں، پھر دونوں کا مجموعہ ملا کے پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور جب یہ قیمت پہنچ جائے گی تو عام طور پر ہماری خواتین کے پاس جو ہے تولہ، 2 تولہ، 1.5 تولہ، 2.5 تولہ سونا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک ہمارے پاس جو ہے وہ 7.5 تولہ نہیں ہوگا نہ زکوٰۃ ہے نہ قربانی ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے، ان کے پاس نقدی بھی ہوتی ہے اور پورا سال رہتی ہے، جب پورا سال نقدی ساتھ رہتی ہے تو ان پر جو ہے زکوٰۃ بھی آتی ہے، اور اس موقع پر ان کے پاس جو ہے نقدی بھی ہوتی ہے، سونا بھی ہوتا ہے، بعض خواتین کے پاس چاندی کے زیورات بھی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے ان پر قربانی بھی لازم آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان میں سے ایک چیز ہو، یا ان میں سے ان سب کا مجموعہ ہو، یا ان میں سے بعض کا مجموعہ ہو، اور وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو کل ملا کے پہنچ جائے تو قربانی لازم ہے۔ ہاں، ایک چیز میں سونا صرف ہو تو پھر 52.5 تولے نہیں ہوگا، پھر 7.5 تولے ہوگا، لیکن عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے، صرف سونا کسی کے پاس ہو اور باقی چیزیں نہ ہو، کچھ نہ کچھ نقدی عام طور پہ ہوتی ہے۔ اب یہ اس پر قربانی کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی۔ اور پہ اب کل سوال کیا لیاقت صاحب نے، آج وہ ہے نہیں، ان کے سوال کا جواب آج آ رہا ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک گھر میں جو ہے ایک والد ہے اور اس کے آگے 4-5 بیٹے ہیں، سارے اکٹھے رہتے ہیں، اور والد ان کو اپنی ضرورت کے مطابق، کاروبار اکٹھا ہے، والد ضرورت کے مطابق اولاد کو کہتا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق خرچہ وہ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر بیٹے صاحب نصاب ہیں، یعنی یہ ساری شرائط ان میں پائی جاتی ہیں، تو اس صورت میں صرف باپ کی قربانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر کسی پر الگ الگ قربانی ہوگی، ہر کسی نے الگ الگ قربانی کرنی ہے۔ والد دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، لیکن 4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، کاروبار مشترک ہے۔ اب ایسے مشترک کاروبار میں اگر ہر ایک کے حصے میں اتنا سامان تجارت ہے یا باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری آ رہی ہیں ہر ایک کے حصے میں کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو الگ الگ قربانی لازم ہوگی، گھر کے ایک فرد کی طرف سے قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور گھر کے اندر جو ہے مرد ہو یا خواتین ہو، اگر خواتین پر بھی جیسے کہ عام طور پر ہماری خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں تو ان پر الگ سے قربانی لازم آئے گی، مردوں کی قربانی کر دینا خواتین کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ یہ عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے، جی ایک قربانی کر لی سب کی طرف سے ہو گئی۔ جو صاحب نصاب ہے، البتہ اس کے لیے شرائط جو ہے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان ہونا، وہ تو بحمد تعالیٰ مسلمان ہیں سارے، عاقل بالغ ہونا، بچے پر قربانی نہیں ہے، بچہ اگر صاحب نصاب ہو تب بھی قربانی نہیں ہے، صاحب نصاب بچہ ہو، بعض دفعہ بچوں کی جو ہے مالیت میں پیسے ہوتے ہیں، اور اس میں چلیں ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، بعض دفعہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، نابالغ بچے، ان بچوں کو بعض لوگ جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں، جیسے ہمارے چھوٹے بچوں کی ولادت ہوتی ہے، اس وقت کچھ لوگ جو ان کو نقدی دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے کسی اور صورت میں، تو بچوں کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ پیسہ استعمال کرنا والدین کے لیے جائز نہیں ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے جی 1.5-2 لاکھ اکٹھا ہو گیا، ابا نے جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ انویسٹ کر دیا، کسی اور جگہ پہ خرید لیا، یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے استعمال کرنا، وہ بچے ان کے مالک ہیں۔ ہاں، بچوں کی ضروریات میں خرچ کیا جا سکتا ہے، ان کا دودھ ہے، ان کے کپڑے ہیں، ان کی کوئی اور چیز ہے، اس میں اگر خرچ کرنا چاہیں تو اس میں خرچ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ چھوٹا بچہ اگر چھوٹے بچے کے پاس اگر خود وہ مالدار ہو تو پھر اس کے والدین پر لازم نہیں ہے اس کی سارے خرچے پورے کرنا، اس کے اپنے خرچوں میں سے کر سکتے ہیں، اس کی اپنی ضروریات، لیکن یہ ہے کہ اپنی ذاتی ضروریات میں
اولاد کا پیسہ نہیں لگا سکتے، وہ اولاد جو چھوٹی ہے۔ اور اسی طرح والد جو ہے وہ چھوٹے بچے کی طرف سے خواہ اس کے مال سے خواہ اپنے مال سے، وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، اس سے قربانی نہیں کر سکتا، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، کیونکہ بچے پر قربانی لازم ہی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہے، بچے پر زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونے کی شرط ہے، تو اس لیے بچے کے مال سے جو ہے قربانی اور زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور اپنی طرف سے قربانی جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، کسی دوسرے کی قربانی، والدین کی قربانی، اولاد کی قربانی اور میاں بیوی میں سے کسی دوسرے کی قربانی لازم نہیں ہے کسی پر۔ ہاں البتہ کوئی اپنے اختیار سے کرنا چاہے، شوہر بیوی کی اجازت سے اس کی طرف سے قربانی کرے، یا والدین اپنی بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کریں، یا اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں، تو یہ قربانی جائز ہے۔ لیکن لازم ان پر صرف اپنی قربانی ہے، کسی دوسرے کی قربانی لازم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر جو ہے میں صاحب نصاب ہوں اور میرے گھر والے بھی صاحب نصاب ہیں، تو گھر والوں کی قربانی مجھ پہ کرنا لازم نہیں ہے، وہ خود صاحب نصاب ہے تو خود کریں۔ ہاں ان کی اجازت سے میں اگر استحساناً قربانی کرتا ہوں تو پھر جائز ہے، بصورت دیگر لازم میرے اوپر نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل جو ہے اس صاحب نصاب ہونے کے متعلق ہیں۔ اب ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں، ضرورت سے زائد سامان ضروریات اصلیہ سے زائد۔ جو ضرورت اصلی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت اصلی وہ ہوتی ہے جس سے انسان کی جان اور انسان کی عزت بچ سکے۔ مثلا انسان کی جان ہے کہ کھانا پینا، یہ اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے، اس کی عزت بچ سکے کہ اس کا کپڑا ہے، لباس ہے، گھر ہے، مکان ہے، یہ اس کی عزت کے اعتبار سے ہے، تو یہ ضروریات اصلیہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو سامان ہے، مثلا گھر کے اندر فرنیچر ہے، کچھ تو استعمال کا ہے، کچھ پرانا فرنیچر استعمال شدہ نہیں ہے، استعمال ہو گیا، اب اس کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، کباڑ میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی ضرورت سے زائد سامان ہے۔ ٹی وی یا وی سی آر یا کمپیوٹر، یہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ اور موبائل فون جو ہے اس پہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن مفتہ بھی قول یہی ہے کہ موبائل فون جو ہے یہ بھی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، اس کی قیمت کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، کیونکہ آج کل نوجوان یا اس طرح لوگوں کے پاس 5-5 لاکھ کا موبائل ہے، قربانی نہیں کر رہے۔ موبائل 5 لاکھ کا رکھا ہوا ہے، قربانی کے لیے نہیں ہے جب ہم صاحب نصاب نہیں ہے، تو وہی موبائل تو 5,000 والے بھی کام چل جاتا ہے، ضرورت تو پوری ہوتی ہے، تو 5 لاکھ والا موبائل ہے تو یہ ضروریات اصلی سے زائد ہے نا۔ پھر بغیر موبائل کی بھی زندگی، جان بھی بچ جاتی ہے، عزت بھی بچ جاتی ہے، جس طرح ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، یا اس طرح کی جنہیں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ضرورت اصلی سے زائد ہیں، ان سب کو جو ہے اس میں ضرورت سے زائد سامان میں شامل کیا جائے گا، ان کی قیمت کے اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں ایسی چیزیں جو کوئی کاریگر ہے اور اس کا جو آلات ہیں یا اس کی جو مشینری ہے جس کے ذریعے وہ اپنا کاروبار چلاتا ہے، وہ ضروریات اصلیہ کے اندر ہے۔ یا کوئی دکاندار ہے، اس نے اپنی دکان کے لیے کوئی شوکیس لگائے ہیں، کوئی جو ہے وہ پھٹے لگائے ہیں، کوئی اور الماریاں بنوائی ہیں، تو یہ بھی ضروریات اصلیہ کے اندر شامل ہیں، یہ ضروریات اصلیہ سے زائد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب کسی بندے کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہ رہا ہے، دوسرا کرائے پہ لگایا ہوا ہے، جس میں خود رہ رہا ہے یہ اپنا جو کرائے پہ لگایا ہوا ہے وہ ضرورت اصلی سے زائد ہے، اس کی قیمت کا حساب کیا جائے گا، اس کو قربانی کی جائے گی۔ یا دوسرا ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے، کرائے پہ نہیں لگایا ہوا، یا کسی کو عاریتاً دیا ہوا ہے، ہر صورت میں یہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، لہٰذا دوسرا مکان جو ہے اس کا حساب لگا کے اگر وہ نصاب سے زیادہ بنتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس ایک مکان ہے، اپنا مکان ہے، لیکن وہ اپنا مکان کرائے پہ لگایا ہوا ہے، خود کسی اور کے کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے، یا اپنا مکان کسی کو ویسے دیا ہوا ہے وہ اس پہ رہ رہا ہے، یا اپنا مکان خالی پڑا ہوا ہے اور خود کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے، تو یہ بھی اس کا جو مکان ہے جو کرائے پہ لگا ہوا ہے یا کسی اور کو دیا ہوا ہے یا وہ خالی پڑا ہوا ہے، تو یہ بھی اس کی ضرورت کے باہر ہے، کیونکہ اس کی ضرورت تو اپنی ہوتی تو وہ اس جگہ سے ضرورت پوری کرتا، تو لہٰذا اس مکان کا بھی وہ حساب کرے گا اور اس کو جو ہے کاروبار میں، یعنی کہ جتنا نصاب کے برابر بنے گا تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی اس پر ہے جس پر زکوٰۃ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔
دو طرح کا فرق ہے قربانی اور زکوٰۃ میں. قربانی اور زکوٰۃ میں دو فرق ہے. نمبر ایک فرق یہ ہے کہ قربانی کے اندر ضرورت سے زائد سامان کو کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ قربانی کے اندر اعتبار کیا جائے گا کس چیز کا؟ سونا، چاندی، نقدی سامان تجارت. ضرورت سے زائد سامان کا اعتبار نہیں ہوگا. اور دوسری چیز قربانی زکوٰۃ کے اندر ان چیزوں کا حساب کیا جائے گا، اور قربانی کے اندر ضرورت سے زائد سامان کا بھی اعتبار ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مال پر، نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے. سال جب تک نہیں گزرے گا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، جبکہ قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 9، 10، 11 اور 12 ذی الحج کے کسی بھی وقت اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ یہ صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی. اس سے پہلے اس کے پاس تھا یا نہیں تھا. تو یہ چند باتیں نصاب کے متعلق. باقی مسافر پر قربانی نہیں ہے. حج پہ جو بندہ مسافر ہو اس پر قربانی نہیں ہے. وہاں پہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں پہ جو قربانی کرتے ہیں وہ قربانی دم شکر ہوتا ہے حج تمتع یا حج قران کا. لہٰذا اگر اپنی خوشی سے کرنا چاہے، کسی کو وکیل بنا دے علاقے میں یا کر لے، تو اس پہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس پر فرض اور واجب قربانی نہیں ہے. ایسا بندہ جو حج میں مسافر ہے. اب حج میں مسافر کون ہے؟ تو اس کا اندازہ یوں لگے گا کہ اگر وہاں پہ کوئی بندہ مقیم ہو گیا. مقیم کیسے ہوگا؟ 8 ذی الحج سے پہلے ایک بندہ اگر مکہ میں پہنچ گیا، 8 ذی الحج سے 15 دن پہلے. اب بعض حاجی جو ہے جلدی جاتے ہیں، بعض تاخیر سے جاتے ہیں. اب 8 ذی الحج سے 15 دن پہلے ایک بندہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا تو یہ مقیم ہو گیا. اب اس پر قربانی لازم ہے. لیکن ایک بندہ گیا ہی جو ہے 2، 3، 4 ذی الحج کو ہے یا آخری دنوں میں گیا ہے، تو اب یہ مسافر ہے، یہ مقیم نہیں ہے، کیونکہ قیام کے لیے 15 دن کا رکنا جو ہے اس کی نیت جو ہے وہ کم از کم ضروری ہے. تو 8 ذی الحج سے 15. ہاں اگر ایسا ہوا کہ 15 دن پہلے گیا، بیچ میں وہ مدینہ چلا گیا، مدینہ سے پھر واپس مکہ آ گیا، تو یہ بھی مسافر ہو گیا، اس پر بھی قربانی نہیں ہے. لیکن 8 ذی الحج سے 15 دن پہلے کوئی بھلے مدینہ گیا یا جو بھی، لیکن 15 دن پہلے مکہ میں آ کر اقامت اختیار کر لی، تو اب چونکہ اس کی نیت حج تک رکنے کی ہے، اور حج جو ہے وہ اس نے 9 ذی الحج کم از کم وقوف عرفہ تک لا محالہ وہاں پہ رکنا ہے. تو 15 دن پہلے آیا تو اب اس کی نیت 15 دن رکنے کی ہوگی. اب وہ نمازی بھی پوری پڑھے گا اور قربانی بھی کرے گا. بصورت دیگر جماعت کے ساتھ اس کی نماز پوری ہوگی. ویسے جو ہے وہ قصر ہے اور مسافر ہے، قصر نماز پڑھے گا.